अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पे झूठी खबरें, फेक न्यूज़ और उसके साथ साथ ट्रोलिंग क्या होती है और फाइनेंसर्स किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सोशल मीडिया का इस्तेमाल और सोशल मीडिया हैंडलर्स पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसकी रोकथाम कैसे होगी? इसकी रेगुलेटरी बॉडी ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेकाबू जिन साबित हुआ है। जहां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपनी खिदमात और फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और एक नैरेटिव बिल्डिंग पे काम हो रहा है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ नासमझ लोग इस ट्रोलिंग को समझते नहीं है और जज्बाती हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वार है और नफ्सियात पे काम ज्यादातर हो रहा है कि हमारे लोग किस तरह उनमें वलवला पैदा होता है, कौन से सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह लोगों की डायरेक्शन चेंज की जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंफॉर्मेशन का एक टूल होना चाहिए था ये सोशल मीडिया, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को मॉनिटर करता हूं, मुतादिद शोज हम करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है इस पे मैं चाहता था, बल्कि हम सब की ये ख्वाहिश थी कि इस पे ज्यादा से ज्यादा बात हो कि इस प्रोपेगेंडे को काउंटर कैसे किया जा सकता है, काउंटर नैरेटिव क्या हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज, उसके लिए एक काउंटर स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है और काउंटर नैरेटिव बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर किस तरह काम हो सकता है। पॉलिटिकल फोर्सेस के अपना सोशल मीडिया विंग होता है, लेकिन कहीं कहीं पे हम ये देख रहे हैं कि जहां पे ज्यादा जरूरत है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज को, आईनी इदारों के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जजेस साहिबान के खिलाफ, मुल्की सालमियत, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी और कौमी सलामती के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, ये हमारा आज का मौजू होगा। और आपने देखा कि चीफ जस्टिस समेत आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत भी मौसूल हुए। अब यह भी देखना है कि इस साजिश में कौन से अवामिल कारफरमा है। फाइनेंसर्स जिनका ताकुब किया गया पाकिस्तान में, हमारा FIA साइबर क्राइम विंग जिसने बहुत अच्छा काम किया, कई गिरफ्तारियां भी हुई और खैबर पख्तूनख्वा में तो बिलखुसूस इंकशाफ हुआ कि 25,000 तनख्वाह पे लोगों को मुकर्रर किया गया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गंडा किया, और उसके हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्जियाकार हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से आपने बड़ा काम किया और डॉलर ट्यूबर जो है वो आपने एक टर्मिनोलॉजी थी, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, वो आपने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उसके साथ साथ आसिफ बशीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्जियाकार हैं और सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल दिखाई देते हैं और काउंटर स्ट्रेटजी भी आपकी हम अक्सर देखते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को किस तरह काउंटर करते हैं, लेकिन क्या ये काफी है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। बल्कि मैं चाहता हूं आप लोगों की इजाजत से इख्तियार वली साहब से गुफ्तगू का आगाज किया जाए। इख्तियार वली साहब, जहां मेरा या हमाद साहब का या आसिफ बशीर चौधरी साहब का कंट्रीब्यूशन है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, वहीं पे पॉलिटिकल फोर्सेस जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना था उन्होंने, और काउंटर नैरेटिव की जरूरत है। कुछ ताखीर हमने देखी सियासी जमातों की जानिब से जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को उस तरह मौसर अंदाज से काउंटर नहीं कर सकी। क्या वजूहात हैं और आइंदा के लिए क्या लाए अमल होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इतने प्यारे आपने पैनलिस्ट बुलाए कि इनकी मौजूदगी में मैं भी अपनी राय आपको दे सकूं और कौम जान सके। देखिए, पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है, इसका वजूद पूरी दुनिया में, उससे कोई ये वो हकीकत है कि जिससे आप आंख नहीं चुरा सकते। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि सोशल मीडिया जो है वो आपकी प्रिंट मीडिया से, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक मजबूत मीडिया है। और पाकिस्तान की सियासत में इसका किरदार, बल्कि इसका एक मनफी इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है। बानी PTI ने सोशल मीडिया को बाकायदा एक इंडस्ट्री के तौर पे लिया। उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल 2013 में जब इनकी हुकूमत बनी, उस वक्त से खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी खजाने के वसाइल को इस्तेमाल किया गया। 25,000 35,000 रुपए की तनख्वाहों पर तकरीबन 25-30 हजार लोगों को भर्ती किया गया। सबसे पहले इस चीज को सरकारी खजाने से फंड करने पर, यह बात मैंने प्रोविंशियल असेंबली में
میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، جب بجٹ میں انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے نام پہ پیسے رکھے ہوئے تھے، اربوں روپے تھے. میں نے سوال اٹھایا کہ یہ پیسے آپ نے کس لیے رکھے ہیں؟ تو کہا کہ یہ حکومت کا روشن چہرہ اور ان کے مثبت اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہم سرو کریں گے. پتہ چلا کہ یہ کوئی 30-35 ہزار لوگوں کو یہ تنخواہ دے رہے ہیں، تقریباً 25,000 سے لے کر 35,000 ماہوار کی. صرف یہی نہیں کہ پورے پاکستان میں انہوں نے ڈیسک بنائے ہیں جن کا کام ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ دے دے، اس کے خلاف شروع ہو جاؤ. کوئی پولیٹیکل لیڈر ان کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف شروع ہو جاؤ. میں آپ کو خود بتاؤں، آئی ایم دا وکٹم آف پی ٹی آئی سوشل میڈیا، کہ مجھے انہوں نے جتنی غلیظ گالیوں کے ساتھ اور کلمات کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے میری آج خصوصی طور پہ تبھی آپ کو مدعو کیا ہے. میں آپ کو بڑا مانیٹر کرتا رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے. میں اسی وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑی اس کی وضاحت بھی کریں. میں بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ. انہوں نے باقاعدہ ہر وہ آواز جو ان کے خلاف اٹھتی تھی، یہ اس کو اپنے سوشل میڈیا ڈیسک کے حوالے کرتے تھے کہ ان کے پیجز کو، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ ان کو جا کے گالیاں دے، ان کی ٹرولنگ کریں تاکہ یہ آواز دب جائے. مجھے کچھ آپ جیسے اچھے دوستوں نے بٹھایا، سمجھایا کہ آپ کی آواز دبانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کی طرف آتے ہیں حماد صاحب. جس طرح اختیار ولی صاحب نے کہا، بے باک، غیر پارلیمانی، غیر اخلاقی گفتگو کا انتخاب ہوتا ہے. اتنا منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ آدمی کو بعض اوقات وہ سچ لگنے لگتا ہے. اچھا، یہ حکمت عملی کب اور کیسے جو ہے وہ اپنائی گئی؟ ایک تو یہ بھی بتائیے گا، آپ نے ڈالر ٹیوبر کا ایک ٹرمینالوجی آپ نے انٹروڈیوس کروائی اور آپ کافی عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا سر، یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا، اس کے فائنینسر کون ہیں، اس کے سہولت کار کون ہیں، اور جو حکومت کی یا ہماری یا پولیٹیکل فورسز کی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، کاؤنٹر نیریٹو جو ہے، وہ آپ کو کتنا مؤثر لگتا ہے؟ بہت شکریہ صاحب. دیکھیں، جب ہم تاریخی تناظر میں بات کرتے ہیں تو برصغیر میں صحافت کی تاریخ تقریباً 200 سال پر محیط ہے. 1835 کے آس پاس مولوی محمد باقر نے پہلے اردو اخبار کا آغاز کیا تھا، دہلی اردو اخبار کے نام سے. اور جو پہلے صحافی تھے ہمارے مولوی محمد باقر، وہ 1857 میں انہیں انگریز حکومت نے توپ سے باندھ کر اڑا بھی دیا تھا. یعنی بڑی شاندار تاریخ کے آغاز بھی ہوا اور شہید بھی ٹھہرے. ٹھیک ہے. پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے اس صحافت سے جن لوگوں کی وابستگی رہی، وہ لوگ بڑے سٹینڈرڈ کے ہوتے تھے، بڑے میرٹ پر آتے تھے، بڑے عالم و فاضل لوگ ہوتے تھے. ابوالکلام آزاد تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، اور پھر ایک طویل سلسلہ فیض احمد فیض تک، فضل الرحمان لاہوری تک، احمد ندیم قاسمی تک، ایک طویل سلسلہ ہے. شورش کاشمیری اور بڑے نام، شورش کاشمیری، بہت سارے نام ہیں. تو صحافت کو اسی لیے پیغمبرانہ پیشہ بولا گیا کہ اس سے عالم لوگ بھی وابستہ تھے اور اس سے باکردار لوگ بھی وابستہ تھے، جو اپنے پیشے کے حوالے سے بڑے حساس تھے. جب یہ سلسلہ آگے چلا اور ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میڈیم چینج ہوتا رہا، اخبارات، پھر ریڈیو، پھر ٹیلی ویژن، پھر الیکٹرانک میڈیا، لیکن گزشتہ 20-22 سال میں ہمارے ساتھ دو بڑے المیے ہوئے. ایک یہ کہ سوشل میڈیا آیا اور اس نے وہ جو عالم فاضل لوگ تھے، جو میرٹ پر ہوتے تھے، جو صحافی ہوتے تھے، ان سے وہ چھین کر لونڈوں لپاڑوں کے ہاتھ میں آ گیا وہ چیز. جب ان کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی تو ظاہر ہے کہ ان کا جو مینٹل لیول تھا یا جو ان کی ذہنی استعداد تھی وہ نہیں تھی جو صحافت کا مزاج تھا. ایتھکس نہیں تھے، ٹریننگ نہیں تھی، کام نہیں کیا تھا. بالکل. اچھا، جب ہم خبر دیتے تھے نا، آصف بشیر چودھری صاحب بیٹے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک خبر لاتے تھے تو وہ 10 جگہوں سے گزر کر ایڈیٹر کے پاس پہنچتی تھی اور تب کہیں جا کر کاؤنٹر چیک ہوتا تھا ڈیسک مختلف ڈیسک سے ہو کے، اچھا تب وہ کہیں جا کے اخبار میں خبر لگتی تھی. یعنی پوری طرح ٹرانسپیرنٹ ہو کے لوگوں کے سامنے آتی تھی. اب کیا ہے، اب ایک کم عمر 15-16 سال کا لونڈا بیٹا ہوگا، اس کے ذہن میں جو آئے، اور اس کے ذہن میں آتا کیا ہے، ماں بہن کی گالیاں، ٹرولنگ، بدتمیزی، بد اخلاقی. اچھا اس کو ایک منٹ میں یہاں آپ کو روکوں گا. سوال یہ ہے کہ اس عمر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک تحقیق کے مطابق 50% سے زائد ہو چکی ہے اب یہ پاپولیشن
نوجوان جو سب سے زیادہ اس کو سوشل میڈیا کو جو ہے فالو کرتے ہیں، کیا یہ سائیکولوجیکل ہے؟ کیا اس کو بہت ویل پلانڈ کیا گیا ہے؟ مطلب اس کے لیے پلاننگ تو بڑی مؤثر لگ رہی ہے۔ اچھا سائیکولوجیکل کے حوالے سے آپ نے بات کی، ہمارے ایک دوست ہے آرے شہزاد، ڈنمارک میں ہوتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس پہ کہ یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کے ذہنی، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنی اس کو چینج کیسے کیا اور اسے منفی کی طرف اور نیگیٹیو کی طرف لے کر کیسے گئے۔ بلکہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کسی وقت ان کو آپ لائن پہ لے لیں اور ان کا اوپینین لے لیں۔ اچھا، جب یہ چیز آئی لونڈوں کے ہاتھ میں اور کم عمر بچوں کے ہاتھ میں، بدتمیزی، بد اخلاقی، انہیں ایک سیاسی فورم بھی میسر آ گیا بدقسمتی سے، تنخواہیں بھی لگ گئی، یعنی 12-13 سال پہلے انہیں ایک سیاسی فورم میسر آ گیا۔ اس سیاسی لیڈر نے ان لوگوں کو تھپکی دی کہ گالیاں دو، بدتمیزی کرو، اموات ہو تو ان کا مذاق اڑاؤ، آخری سانس سے کوئی لے رہا ہو ان کا مذاق اڑاؤ، آئی جی تمہیں پانسی دوں گا، جج زیبا چودھری تمہیں یہ کروں گا، فلانا کو یہ کروں گا۔ ایک طرف وہ لوگ، ان لوگوں کو تو ایسا فورم چاہیے تھا، یہ فورم مل گیا، وہ اس میں سیاسی طور پر بھی داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنی سیاست ادھر شفٹ کر دی۔ دونوں کے مفادات ایک تھے، دونوں جاہل بھی تھے، دونوں بدتمیز اور بد اخلاق بھی تھے، اور دونوں کے پاس کوئی ذہنی استعداد بھی نہیں تھی، اور یہاں سے ایک سیاسی نیریٹو بن کر آگے چلا اور اس نے 5000 سالہ تہذیب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اچھا، یہ جو آپ نے تہذیب کی بات کی ہے، میں آصف بشیر چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اخلاقیات کی بات کریں، تہذیب کی بات کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہم، اور انہوں نے بھی ہمیشہ درس دیا ہے۔ ہم کامن سینس سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے جو فکر ہے، جو سوچ ہے، کیا اس پر کسی کا کوئی کنٹرول آ گیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو اس وقت سائیکالوجسٹ ہیں یا ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈکشن ہے اور اس کی ایک ڈوز ہے جو بار بار دی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، پھر اس کو وہ لوگ ایڈاپٹ کر دیتے ہیں، پھر اس ایڈکشن سے وہ باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یہ اس سے قابو کیسے پایا جائے؟ یہ تو ایک بیماری ہے، اس کو تو ہم ایک وائرس کہتے ہیں، ایک پینڈیمک کی طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے سوشل میڈیا کو زیر بحث لانا ہے تو ہم اسے باقی دنیا کے سوشل میڈیا سے آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اور میں بصد احترام اپنے بھائی سے تھوڑا سا یہ اختلاف رکھوں گا کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی جو اوپننگز ہمارے سے پہلے آ گئی تھی، پہلے آئی تھی، جی ہاں، وہاں پہ بھی اسی طرح ان پڑھ لوگ بھی، کام کاج کرنے والے بھی، پڑھے لکھے بھی، سب لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور پاپولسٹ موو کے لیے اس کو بڑا ایک اچھا ٹول سمجھا گیا پوری دنیا میں۔ اگر نکالیں ایوریج تو شاید پاکستان سے زیادہ ہی نکلے گی، کم نہیں نکلے گی۔ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی زیادہ علاقوں میں اویلیبل ہے، باقی دنیا میں فاسٹ بھی زیادہ ہے، فون بھی ہر بندے کے پاس، ہر بچے کے پاس، لیکن چیپ بہت ہے سر پاکستان میں۔ لیکن میں اس کی ایزی ایکسیس بھی ہے اور بہت چیپ بھی ہے۔ جی، اس کے بھی کچھ روٹ کاز ہیں، لیکن میں اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ کیا دنیا میں کہیں پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں کوئی کاؤنٹر نیریٹو بنانا چاہیے جو سوشل میڈیا کے اوپر بن رہا ہے؟ کیا دنیا میں کہیں پہ بھی گالی یوں سوشل میڈیا پہ دی جاتی ہے جس طرح پاکستان میں دی جاتی ہے؟ نہیں، میں تو مانیٹر کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں ہے بدقسمتی سے جہاں پہ سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کرنے کی، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ گالی دینے کی، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرنے کا حل ہم نے نکالا ہے کہ اس کو جا کے پولیس پکڑے گی، FIA پیکا کے تحت کیس کاٹے گی۔ ٹھیک ہے، تو 25 کروڑ لوگوں کو پکڑنے کے لیے ہمیں کتنے کروڑ کی چاہیے ہوگی اسٹرینتھ؟ یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں، کیپیسٹی ایشو ہے۔ جی، تو پوری دنیا میں اس کا یہ حل ہے کہ وہاں پہ ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں اور حد تک کے قوانین ہیں، اور ہم نہیں چاہتے یہاں پہ پاکستان میں طاقتور حلقے۔ کوئی مثال دیجئے گا سر، US الیکشن، پریزیڈنشل الیکشن جب ہوتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا ونگ تھا، اس سوشل میڈیا ونگ نے بالکل کہانی کو بدل دیا، بالکل جو تمام کے تمام انالیسس تھے وہ درے کے درے رہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے نا، سوشل میڈیا پہ رائے دینے پہ تو کسی کو کوئی پابندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، قوانین وہاں پہ حرکت میں آتے ہیں جب آپ کسی کی عزت کو، کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ رائے دینے پہ FIA پکڑ لیتی ہے، اور یہی اس کی غلط وجہ ہے
کیونکہ آپ سب کو تو پکڑ ہی نہیں سکتے. 25 کروڑ لوگ ہیں, اس میں سے آپ کے کم از کم 12-14 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا ایف آئی اے یا ہمارا سائبر کرائم یا ہمارا انٹیلیجنشیا, سر وہ میں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نکتہ ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نکتہ ہے. ہمارے کیپیسٹی ایشوز ہیں یہاں سے جتنے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں, بلکہ میری بات کی تائید کریں گے, آپ بھی تائید کریں گے کہ کافی اس حوالے سے کام کیا گیا, لیکن اب زیادہ تر جو ہے یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز اور یہ ٹرولرز جو ہیں یہ پاکستان سے باہر ہیں. نہیں سر, زیادہ تر نہیں ہے, گنے چنے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میں اس معاملے کو اگر ہم حل کرنا چاہیں بطور قوم تو یہ دنوں کا میٹر ہے, ہفتوں کا بھی نہیں ہے. تو آنیسٹلی میں بطور سیکٹری راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ, ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ آئندہ ایسے صحافی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے یا طاقتور حلقوں کے پاکستان کے وہ ترجمان بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بعد میں جب ان پہ ٹرولنگ ہو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آ جاتے ہیں جرنلسٹ باڈیز کے پاس کہ ہماری آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا. Yes, you are right. میں اس کا ہی وٹنس ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, بیسیکلی نا پاکستان میں طاقتور حلقوں نے سب سے پہلے گروپس بنائے تھے اپنے آئی ٹی کے, جنہوں نے سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو کہنا شروع کیا تھا. سیاسی جماعتوں نے اس کے بعد اپنے ونگز بنائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ نہ ہو, ٹرولنگ ایک ٹول ہے, ماڈرن ٹول ہے ایک سینسرشپ کا, کہ آپ بات کریں گے تو گالی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں لکھے کے لیے, بولے کے لیے, رائے کے لیے جواب دہ کیا جائے گا, جواب دہ سے مراد یہ نہیں کہ ایف آئی اے پکڑ کے لے جائے. حد تک کے قوانین ڈیفرمیشن کے جو لاز ہیں, حد تک کے لاز ہیں, ان کو جب تک آپ سٹرینگتھن نہیں کرتے, یہ سب فرضی باتیں ہم کیوں ایک بیانیہ پہلے سے بنائیں جی, کاؤنٹر بیانیہ بنائیں. اور سوشل میڈیا اگر میں اپنے لکھے کے لیے جواب دیں, مجھے ایک نوٹس آتا ہے, آپ دیکھیں 150 سال پرانا اخبار نیوز آف دی ورلڈ بند ہو جاتا ہے ٹھیک یو ہے. کے میں. نہیں یہ آپ کو اپینین ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو اس کے لیے نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف حد تک کے قوانین کو درست کیوں نہیں کرتے, یعنی ڈیفیمیشن کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ اسٹرینتھن کریں, اور ہر بندہ اپنا کیس خود لڑے, نہ کہ آپ ایک محکمہ کس کو دیکھیں. اگر میری انسلٹ ہوگی تو میں خود اس کا ٹرولر کو کیسے آپ محکموں کو صرف کیپیبل کریں گے. میں جاؤں گا اس کے اندر عدالت کے اندر جاؤں گا, حد تک کے قوانین کے تحت, ڈیفیمیشن کے لاز کے تحت میں سوٹ فائل کروں گا, اور مجھے جو بندہ اگلی دفعہ گالی دے گا وہ سوچ کے دے گا. سر یہاں تو عدالت میں ابھی تو جوڈیشل ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ سوشل میڈیا کا جو ایویڈنس ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں. تو یہی تو مسائل ہیں. آپ کو اپنا قانون شہادت اکارڈنگلی اپنے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا پڑے گا, آپ کو قوانین کو تبدیل کرنا پڑے گا, اسپیشل کورٹس بنا لیں اگر آپ کو آپ سمجھتے ہیں. اچھا, میں اختیار ولی صاحب بڑا ایک اچھی بات کی عماد حسن صاحب نے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں پوری دنیا میں غیر اخلاقی اور غیر پارلیمانی گفتگو کی اجازت نہیں دی جاتی. سوشل میڈیا کا ٹول تو استعمال ہوتا ہے. یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کریں, اب تو ڈیولپڈ کنٹریز میں اسی سے نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے کہ سوائے کاؤنٹر نیریٹو کے یہی کیا ہمارے پاس آپشن ہے. لیکن انہوں نے آصف صاحب نے تو یہ کہا کہ نہیں یہ آپشن بہتر نہیں ہے. تو لوگوں کو دیکھیں اس سے ارننگ ہو رہی ہے, گھوڑے خریدے جا رہے ہیں, بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر کے پھر ہمارے نیشنل پریس کلب میں بھی تشریف لاتے ہیں. بلکہ میں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی, ہمارے ایک موصوف تشریف لائے تھے, آئی واز دیئر ان نیشنل پریس کلب, تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی ایک منسٹر صاحب نے تو مجھے مکہ مار دی ہے, تھپڑ مار دی ہے. تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک تو سوشل میڈیا کو اگر آپ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو nothing is so bad about that. اگر آپ نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جس طرح حماد بھائی نے ڈالر ٹیوبرز کا اس کی ٹرم انہوں نے یوز کی ہے نا, کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو جان بوجھ کے, ایک ہوتا ہے نا کسی سین کو جا کے آپ کور کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ سین کریٹ کر کے اپنے فالوورز بڑھاتے ہیں, اپنے لائکس بڑھاتے ہیں, اور آپ کے ڈالر اس سے بڑھتے ہیں. کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری سوشل میڈیا چلی گئی ہے بدقسمتی سے. اچھا, اگر یہ صرف آپ کے ملک سے کنٹرول ہوتا تو شاید دیکھیں بلوچوں کا اپنا ایک کلچر ہے, وہ گالی نہیں دیتے ہیں. سندھیوں کا اپنا ایک کلچر ہے, وہ گالی نہیں دیتے ہیں. پنجاب کا اپنا ایک کلچر ہے, وہ گالی کو پسند نہیں کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اپنا ایک بہت پرانا کلچر ہے, وہ گالی کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی جو ایک بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت تو ابھی تک وہ بن نہیں سکی, نہ ان کی کوئی شناخت ہے کہ وہ کس نام سے ہیں,
मजलिस वहादत मुस्लिमीन है या पीटीआई है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, लेकिन उनके सोशल मीडिया डेस्क वो ऑपरेट होते हैं इंडिया से, और वहां पे उनके सैकड़ों दर्जनों डेस्क हैं। वो ऑपरेट होते हैं इजराइल से, वो ऑपरेट होते हैं अफगानिस्तान से, वो ऑपरेट होते हैं यूके से, वो ऑपरेट होते हैं अमेरिका से। और ये लोग अपना जो नैरेटिव है ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, जो आपकी आर्मी के खिलाफ, जो आपके चीफ जस्टिस के खिलाफ, सबसे ज्यादा ये पोस्ट सबसे ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी जी। जो आपके चीफ जस्टिस हैं, जो आपके मुल्क के वजीर आजम होते हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, आपके मुखालिफ होते हैं, उनके खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं और वहां से होता है। पाकिस्तान के अपने लोग इतने शायद बुरे नहीं हैं, लेकिन वहां पर बैठे किसी रवि कुमार ने सुलेमान के नाम से आईडी बनाई होगी, जी 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 उसके पास सलीम के नाम की आईडी होगी, उसके पास शहजाद बुखारी के नाम की आईडी होगी, उसके पास इख्तियार वली के नाम की आईडी होगी। फेक आईडीज एक बंदे के पास 50-50 होती हैं और उनको पैसे जाते हैं यहां से। पीटीआई उसको फंड करती है। ये जो फॉरेन फंडिंग केस था पीटीआई का, ये क्या था? ये जो जिसमें इजराइल से पैसे आए थे, इंडिया से पैसे आए थे, अमेरिका से पैसे आए थे, यूके से पैसे आए थे, कई मुल्कों से पैसे आए थे और अरबों रुपए आए थे। वो क्यों आए थे? वो इस मकसद के लिए आए थे, पाकिस्तान में सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा करने के लिए, इससे अपने पॉलिटिकल। लेकिन मैं यहाँ पे मैं आपको एक बात बड़ी आम करने जा रहा हूं इख्तियार वली साहब। ये जो सबसे अहम नुक्ता है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं खुद जब इस तरह की कोई पोस्ट देखता हूं सोशल मीडिया पे, और मैंने आपको भी कहा, सब जानते हैं मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को मॉनिटर करता हूं, जब हम उस कमेंट्स का कोई रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो तूफान बदतमीजी और इस तरह की गालम गलोच का हमें सामना करना पड़ता है। तो एक शख्स जो अपनी इज्जत नफ्स के लिए तगोदो करता है वो तो मजबूर हो जाता है, वो तो पीछे हो जाता है। हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को इतना गालम गलोच का सामना करना पड़ता है, तो कौम को किस तरह इसको काउंटर करना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। और सियासी जमातों की जिम्मेदारियों से वो बरी जिम्मा नहीं हो सकते। देखिए, एकदम से आप सोशल मीडिया पे ना आप काउंटर नैरेटिव डाल सकते हैं, ना आप काउंटर अटैक कर सकते हैं। ये चीजें बड़ा वक्त लेंगी। और एक बात मैं खुल के बताऊं, मैं खुद सोशल मीडिया का विक्टिम भी हूं कि मेरे जो अकाउंट्स हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया, जो मेरा ट्विटर का अकाउंट है, एक्स का, ये सोशल मीडिया जो इनके ग्रुप्स हैं पीटीआई के, उसमें डाले हुए हैं इन्होंने कि यहां से अगर मैं कोई हदीस भी शेयर करूं, मैं कुरान की आयत भी शेयर करूं, तो उसमें भी नीचे सैकड़ों हजारों गालियां देने को लोग आ जाते हैं, गालियां वहां पे लिख जाते हैं। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ यह है कि हर वो आवाज जो आपके खिलाफ है, जो तवाना आवाज है, उसको खामोश कराओ, उसको बंद कराओ। तो उसको बंद कराने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ। मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर इस वक्त विक्टिमाइज हो रहे हैं, मैं उनको तसल्ली देना चाहता हूं। उनका जरा एतमाद बढ़ाने के लिए मुझे ये अल्फाज लेने, मैं उसका सहारा ले रहा हूं कि आपने गाली की वजह से, लान तान की वजह से, ट्रोलिंग की वजह से और बेजा तनकीद की वजह से आपको आपके बच्चों की गाली भी दी जाएगी, आपके वालिदैन की गाली भी दी जाएगी, धमकियां तक दी जाती हैं, आपके बहन भाइयों की गाली भी दी जाएगी, आपको धमकियां भी दी जाएंगी। कोई बोलेगा कि आप मेरे एक पड़ोस में होते तो मैं आपका सर कलम कर देता, कोई बोलेगा कि मैं आपके शहर में होता तो मैं आपको 5 गोलियां मार देता। इस तरीके से वो आपके मुखालिफ लोगों को आपके शहर में प्रोवोक करते हैं कि वो आए और वो आप पर अटेम्प्ट करें। देखिए, जो हुआ था हमारे उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल के साथ, वो क्या था? वो सेम यही केस था कि उसको इस तरह उनके पीछे ट्रोलिंग की गई थी कि उन पे कातलाना हमला हो गया और मजहब का इस्तेमाल किया गया था। मजहब का इस्तेमाल, जी बिल्कुल, मजहब का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी, उसकी आपने परवाह नहीं करनी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से गुज़श्ता हफ्ते बात हुई थी कि सोशल मीडिया के लिए कोई कानून बनाने चाहिए, डिफेमेशन कानून में तरामीम लाने चाहिए। आसिफ बशीर साहब का भी यही मौक़िफ़ है। रिस्पांस और स्पीडी जस्टिस भी होने चाहिए। जो FIA का साइबर क्राइम विंग है, उसको भी जरा और ज्यादा वाइटलाइज करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन को भी इसमें थोड़ा रोल देना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि अगर इसके लिए कोई अलहदा हर कचहरी में
ایک کوڈ بھی بنانی پڑتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بنانی ہوگی, کیونکہ پاکستان اس وقت سوشل میڈیا کے ان چند ممالک میں سے, جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ بدقسمتی سے ہم ان 3 ممالک میں سے ایک ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کا مثبت کی بجائے منفی استعمال اپنی انتہا کو عروج پہ پہنچا ہے. بالکل. اور فیس بک کو اب لوگ فیک بک بولتے ہیں جو سیولائز لوگ ہیں, اور سوشل میڈیا کو اب لوگ ان سوشل میڈیا کہتے ہیں. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن فیس بک کا استعمال سب سے زیادہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سجاد صاحب میں ایک عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں یہ مسئلہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرولنگ اب ایک سینسرشپ کی نئی قسم ہے کہ آپ اگر دیکھیں جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی قرآنی آیت بھی لکھیں نا, اگر حدیث بھی لکھیں نعوذ باللہ, اس کے اوپر بھی لوگ آپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں, آپ کو گالیاں دیتے ہیں. مسئلہ ان کا صرف یہ ہے کہ آپ کو اس مقام پہ لے جائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں. یہ سینسرشپ ہے. میں اس مسئلے سے کو ڈینائی نہیں کر رہا, اور اس کے غلط استعمال کا بھی میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر ہمیں ڈیل کرنا ہے تو جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ راتوں رات کوئی نیریٹو نہیں بنا. اسپیڈی ٹرائل ایک اچھا ان کا موقف ہے. اسپیڈی ٹرائل جو ہے یعنی آپ زیادہ, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ڈیل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے, باقی دنیا اس کو کیسے ڈیل کر رہی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ اس کو ہر مسئلے کا حل جو ڈنڈا ہے وہ نہیں ہے, مطلب پولیس اس کا بنایا جائے, آپ اس کے قوانین بنائیں, حد تک کہ قوانین کے تحت آپ اس میں ٹرائی ہو بندہ اور اس کی جان نہیں چھوٹے گی. اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر ان قوانین کے اوپر ہم جس طرح اسپیشل کورٹس بنا کے بات کی آیا تھا اور اس طرح کا تھا, تو پھر ہمیں بھی تو سر وہ آزادی اظہار رائے کا پرابلم ہو جاتی ہے. قانون کے خلاف ہیں آپ. میرا پوائنٹ اگر گیٹ کریں, میں کہہ رہا ہوں اس کو قابل دست اندازی پولیس سے ہٹا کے آپ اس میں ٹرائل کر, جب آپ دست اندازی کرتے ہیں نا رائے پہ, تو رائے دینا کہیں بھی دست اندازی پولیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوگنیزیبل افینس آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ دنیا کے 3 ممالک ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے, اور وہیں پہ زیادہ ایشوز ہے. 2 افریقہ کے ملک ہیں, ایک پاکستان ہے. آپ اس کو اور جو اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ جواب دہ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو, آپ کن لوگوں کو ایف آئی اے اٹھاتی ہے. دیکھیں وہ تو کوئی بہت اوپر سے کیس آ جائے تو پیکا کے قانون کے تحت پرچہ ہوتا ہے, اور اس کو باقی سب لوگ تو روٹین میں گالیاں دے رہے ہیں. لیکن جب میں خود کسی بندے کا ٹرائل کروا سکوں گا, اس کو ایک نوٹس دے کے میں اس کو اکاؤنٹیبل کروں گا کورٹ کے اندر, ابھی موجودہ جو لاز ہیں, ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی, میں یہ آئیڈینٹیفائی وہ کورٹ کروائے گی, وہ آپ کے اداروں سے ہوں گے, آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے جب ایگزامپلز آنی شروع ہوں گی. پی ٹی اے کرے گا, کون آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا؟ میں ہمارے ساتھ دیکھیں, ایک تو ان کے بعد تجاویز تو بہت اچھی ہیں, کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہیں, وہ ہمارے ہی صفوں سے ان کا تعلق ہے, اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آئیڈینٹیفائی ہو بھی چکے تھے, ان کو بلایا بھی گیا, ان کے خلاف کیسز درج بھی ہوئے, لیکن پھر کیا ان کی کیا دیکھیں, پیکا کے قانون کے تحت کسی ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی. پیکا کے قانون کے تحت سب لوگوں کی بیلز ہوئیں, کیونکہ جب یہ سپیریئر جوڈیشری میں جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے نے ریڈ کر کے بندے کو اٹھا لیا کس بات پہ کہ اس نے کوئی رائے لکھی تھی. دیکھیں اب اسی کی آڑ میں لوگ گالی بھی دیتے ہیں. سر آرٹیکل 19 بھی تو وضاحت کر رہا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسی کانسٹیٹیوشن کے نیچے آپ نے قوانین بنانے ہوتے ہیں نا, آپ اس کے نیچے قوانین بنائیں جو ڈیفیمیشن کے قوانین کو. اب دیکھیں آپ کے ملک کا وزیر اعظم, آپ کا سابق سر ڈیفیمیشن کے لیے جو اختیار ولی صاحب کی بات تھی, اسپیڈی ٹرائل کی بات کی, ڈیفیمیشن آپ کو پتہ ہے 4 سال لگ جاتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, 5 سال لگ جاتے ہیں, فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو سپیڈ اپ کیا جائے, علیحدہ کورٹس بھلے آپ بنائیں جس طرح انہوں نے بات کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کے علیحدہ کورٹس بنائیں, اس کے قوانین کو مزید سخت کریں, اس کے اندر لوگوں کو. اور پھر پہلے کیا ہوگا, پہلے جو آئیڈینٹیفائڈ ہے نا, دیکھیں آپ آئیڈینٹیفائڈ اکاؤنٹس, ویریفائڈ اکاؤنٹ سے جو لوگ گالی دیتے ہیں, جب ان کا احتساب ہوگا تو باقی لوگ ڈریں گے. اور قانون ڈیٹرنس کی بنیاد پہ جو ہے نا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. لا کا کسی بھی سماج کے اندر اس کا جو ڈیٹرنس ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ لوگ وہ فیل نہیں کرتے. اس کی روح یہ ہوتی ہے. جب آپ نون لوگوں کو اس میں اکاؤنٹیبل کریں گے, اور جو فیک اکاؤنٹس ہیں نا وہ تو بڑا سادہ, آپ سمپل رپورٹ کریں گے. ہمارا صاحب ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین کریں گے اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے. حماد صاحب اگر میں غلط ہوں تو آپ میری بات سے اتفاق نہ کیجیے گا, بلکہ ایک سوال ہی سمجھ لیں آپ کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے کیوں بری الذمہ قرار دے دیے جاتے ہیں, ہم کیوں شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو اہل صحافت اور اہل قلم کا شیلٹر پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ساڈا پیٹی بھائی ہے, یہ کہہ کر ہم اس جرنلسٹ کو جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فارم ہاؤسز بنا رہا ہے, گھوڑے خرید رہا ہے, کروڑوں مطلب
بائک پہ وہ آتا تھا، آج وہ شخص اربوں پتی ہو گیا ہے. وہ جب نیشنل پریس کلب میں داخل ہوگا یا وہ ہماری صفوں میں آئے گا تو ہم اس کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی نکل جائیں گے. ایون کہ اس میں ڈیسک کے لوگ بھی شامل ہیں، اس پہ ہمارا مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی ہیں. صرف المیہ یہ ہے کہ صرف وہ لوگ اربوں پتی نہیں بنے، انہوں نے غلط پروپیگنڈے، جھوٹ، بہتان ترازی سے کروڑوں اربوں نہیں کمائے. المیہ یہ نہیں، المیہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کا احتساب بھی کرنے لگے ہیں. ہاں بالکل. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ کو ماں بہن کی گالیاں پڑتی ہیں. دیکھیں یہ سلو پروسیس سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. میں نے تو اپنی طرف سے ایک سجیشن دی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، اس پہ لکھ بھی چکا ہوں، اس پہ میرا آرٹیکل بھی آ چکا ہے کہ بھائی کیٹیگریز بنائے کہ جو ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، خواہ وہ پاکستان میں بیٹا ہو یا پاکستان سے باہر بیٹا ہو، ان کو سختی کے ساتھ بلیک لسٹ کرے، ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرے، ان کا پاسپورٹ ضبط کرے، ان کو انٹرپول سے رابطہ کریں، انٹرپول سے رابطہ کرے، انہیں پراپرٹی خریدنے سے منع کر دے. پاسپورٹ ان کے جو بلاک کر دیا جائے، ان کا پاسپورٹ اور نادرہ کسی NIC تک کا آپشن بھی تو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس بہت سے آپشن. ایک منٹ میں مکمل کر لوں. اچھا، ہمارے پاس بہت سارے ریاست کمزور نہیں ہوتی، یہ کرنا چاہیے. دوسرے کیٹیگری میں ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں، مسلسل بہتان ترازی کرتے ہیں اور پھر دوسرے دن ان کی خبر غلط ثابت ہو جائے، ان کو ذرا کم رکھے. تیسرے جو تہذیبی حوالے سے بات، یعنی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو تیسرے کیٹیگری ملے. آپ یہ بنائیں اور اس پر ریاست سختی کے ساتھ عمل کرے. 1 مہینے کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا. یہ پہلا والا موقف جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ نان بیلیبل ہونی چاہیے؟ پہلا جو ریاست اور سخت قومی اداروں کے خلاف چاہیے. ان کو پہلے تو ووٹ کے حق سے محروم کرے. میں تو اس کا حامی ہوں. یار یہ ملک کا کیا بنا دیا گیا ہے گزشتہ 10-15 سال سے، یہ ہم کس حالت میں آ گئے ہیں. اس پہ ریاست کو، یہ تو میرا ایک سجیشن ہے، ضروری تو نہیں کہ اس سے اتفاق، اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا سختی کے ساتھ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بڑی ایک ہمارے صاحب اچھی بات کی تھی کہ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے ہیں کیونکہ ہمیں حالات ایکسٹرا آرڈنری کا سامنا ہے. جی بالکل سجاد بھائی، اس میں دیکھیں میں یہ بار یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا پا رہا یا کنوے نہیں ہو رہی. بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی صفوں سے ان لوگوں کو نکالیں جو گالی دیتے ہیں، جو بد تہذیبی دیکھیں جرنلزم ہمیں بات کہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بالکل الفاظ کا چناؤ سکھاتی ہے. اور ہم کسی ایسی جرنلزم کو، کسی ایسی رائے کو یا تحریر کو جرنلزم ہی نہیں مانتے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو. میں بات آپ سے دوسری کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے تو لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم آئندہ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل کھڑے نہیں ہوں گے. وہ اپنی رائے کا خود دفاع کریں. اگر وہ سیاسی رائے رکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے سوشل میڈیا پہ تو وہ خود اس کا دفاع کریں گے. ہمارا شیلٹر نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے. ہم تو لکھ کے بیان دے چکے آ رہے یوجے. اب آپ میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بات کی انٹرپول سے ذریعے لے ہیں، تو ہم آج تک کیوں نہیں لے کے آئے جو لوگ باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کریں؟ ریاست کمزور ہے، نہیں ریاست نے اپلائی بھی کیا. دیکھیں انٹرپول کے 21 فارم ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ قانون وہ کہتے ہیں آپ اس کو حد تک کے قانون کے تحت کیوں نہیں ٹرائی کرتے. اگر آپ اسے FIA مانگ رہی ہے تو ہم نہیں دیں گے کیونکہ اس کی رائے ایک پارٹی بری ہے، اس کی رائے فلاں بندہ اچھا نہیں. آپ اس کو حد تک کے قانون کے ٹرائی کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ اسے قابل دست اندازی پولیس ایک سوال ہے میرا، معصومانہ نہ سمجھیے گا اس کو ناصر بٹ، معصومانہ نہ سمجھیے گا، سوال میرا جو ہے وہ بڑا ٹو دا پوائنٹ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ میرے آرگومنٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. آصف صاحب، کیا کوئی برٹش سٹیزن یا US سٹیزن پاکستان میں بیٹھ کر US اور برٹش جو سوورینٹی ہے یا ان کی نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے خلاف یہاں پہ بیٹھ کے ٹرولنگ کرے یا سوشل میڈیا کا پیج بنا کے آپریٹ کرے، تو کیا ہم بھی ان کو یہ کہیں گے آپ اس کو نہ دینا، اس کو نہ دینا؟ کیا اس طرح ہوگا؟ بہت آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا. دیکھیں ایک ملکوں کے درمیان اس طرح جذباتی بات نہیں ہوتی، معاہدے ہوتے ہیں. پہلی بات ٹریٹی ہوتے ہیں. دوسری بات سن لیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑے مسئلے یہ ہیں کہ ہماری حکومتوں کی ساکھ نہیں ہوتی، تو اسی لیے وہ پروپیگنڈے سے ڈر بھی جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کاؤنٹر نیریٹو بھی بنائیں. پوری دنیا میں حکومتیں اپنا سچ بول کے خاموش ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ دیتے رہیں.
جہاں پہ کوئی گالی دیتا ہے یا حد تک کے قوانین یا اس کے اندر آتا ہے، اس کو وہ اس کا ایک لیگل نوٹس جانے سے اس کی سارے اس کے قوانین درست ہو جاتے ہیں. وہ جب عدالت میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو بتاتا ہے میں نے سر بات اس حد تک نہیں ہے نا سر بشیر صاحب، ہمارے معزز ججز صاحبان، ہماری عدالت عظمیٰ اور ان کے معزز ججز صاحبان کو تھریٹ سر، ان کے خلاف ہمارے سپاسالار مارچ کو افتخار چودھری صاحب نے لیگل نوٹس بھیجا تھا عمران خان صاحب کو، جی اس میں کچھ نہیں نکلا. 7 سال بعد وہ کیس ختم ہو گیا. سابق وزیر اعظم نے لیگل نوٹس بھیجا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے 10 ارب روپے کی آفر ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیس، اس کیس کا کیا ہوا؟ اس میں سے کچھ نہیں نکلا. بجائے اس کے کہ ہم حد تک کے قوانین، اسی لیے جب آپ حد تک کے قوانین میں لوگوں کو فکس نہیں کرتے تو حوصلہ افزائی کرتے ہیں گالی دینے والے کی، الزام لگانے والے کی، جھوٹ بولنے والے کی. اور جب کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا یا وہ آزاد ہو جاتا ہے پھر تو وہ 3+ میں چلا جاتا ہے. جب آپ اس کو پولیس کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نیا ایک مسئلہ جنم لیتا ہے. اچھا میں جرنلزم کے حوالے سے اسپیسیفک دیکھیں، ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے، بس کیمرہ سامنے لگا دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور پھر جو منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے. خبریں اس کی 100% غلط ہو. جرنلزم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی لیمیٹیشنز اور کوئی نہ کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے. ہمارا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس نے کتنے آرٹیکلز لکھے ہیں، اس کے کتنے سٹوریز آ چکے ہیں، اس کے کتنے بکس آ چکے ہیں، اس نے کتنا عرصہ میڈیا میں کام کیا ہے. یعنی جب تک یہ نہیں ہوگا تو بس پھر ہر کوئی کیمرہ لگائے گا، یوٹیوبر ہوگا، کوئی بھی ہوگا، بس ایک کیمرہ اور ایک مائک اٹھا کے چلا جائے گا، جو آئے گا وہ کہے گا. یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں وسیع پیمانے پہ کام کرنا ہوگا سر. ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں سر. ہم بھی ایسے لوگوں کو جرنلسٹ کہتے ہیں سر، معذرت کے ساتھ سر، جو جرنلسٹ نہیں ہوتے ہیں. اور یہ عرصے سے یہ ایشو بنا ہوا ہے اور اس پر بڑی جگ ہسائی بھی ہماری ہوئی ہے. اختیار ولی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کو جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، لیجسلیشن کرنا، کاؤنٹر نیریٹو تو چھوڑ دیں آپ نا، یہ جو لیجسلیشن کرنا ہے، اسپیڈی ٹرائل جس کا آپ نے خود کہا، فوری طور پر جو ہے، اور جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے اس کو ذرا اسپیڈی ہونا چاہیے تاکہ سزا اور جزا کا عمل تیزی سے آگے بڑھے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک تو میرا انٹرنیٹ کا ایشو ہوا تو کنیکشن فیل ہو جاتا ہے بار بار. یہ اس طرح ہے کہ پہلے سیاسی جماعتوں کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ سوشل میڈیا کا استعمال ان کے ملک میں، پاکستان میں کس طرح ہو رہا ہے اور یہ ان کے خلاف کس طرح سے کمرشل بنیادوں پہ وہ استعمال ہوگا. لیکن اب میرے خیال میں مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک سوشل میڈیا ہے کیا. اور اختیار ولی صاحب یہ کہنا مناسب ہوگا، بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے سر، بہت دیر کی مہربان آتے آتے. جب خود ڈس گئے نا، ایک ایک کر کے سب ڈس گئے تو میرے خیال میں سب کو سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی جس طرح یوتھ ونگ بناتی ہیں، جس طرح لیبر ونگ ہوتی ہے، لائر ونگ ہوتی ہے، لیڈیز ونگ ہوتی ہے، اسی طرح ایک باقاعدہ اس کو ایک روٹین میٹر کی طرح سوشل میڈیا ونگ نہیں، باقاعدہ تربیت یافتہ نظریاتی تربیت کے ساتھ، اخلاقی تربیت کے ساتھ اپنی ونگز بنائیں. اور جو اس ملک میں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے زہر افشانی کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، دو قومی نظریے کے خلاف، پاکستان کے قومی اساس کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف، آپ کی مقننہ کے خلاف، آپ کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، آپ کے ملک کے مقبول ترین لیڈرشپ کے خلاف جس طرح نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں مزید. اچھا اختیار ولی صاحب بات یہاں تک نہیں ہے، اختیار ولی صاحب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. جملہ میں ہمارا جو پھر آپ اپنا سوال جی پلیز. ان سب کے خلاف جس طرح استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا کے قوانین اثر نو اس کا جائزہ لینا ہوگا اور اس میں ہمیں ریفارمز لانے چاہیے. اس کو ہمیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آزادی اظہار پہ کوئی قدغن لگے، لیکن سر ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں وضاحت موجود ہے کہ ہماری آزادی اظہار رائے کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہیں، اور ہمارے اپنے ایتھکس بھی ہیں. پاکستان within the circle of decency, within the circle of discipline، آپ تنقید کریں، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں چیزوں کو، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، ناانصافی ہیں، اس کو اجاگر کریں. بٹ it doesn't mean کہ آزادی اظہار کی آڑ لے کر آپ لوگوں کو گالیاں دیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں دیں، اور پاکستان کی اچھی مؤثر اور شریف آوازیں
توانا آواز ہے, آپ اس کو اس طریقے سے. اچھا اختیار ولی صاحب, یہ جو آپ بات کریں نا, بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. آپ نے جو آزادی اظہار رائے کی بات کی, تو پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے کے بھی کچھ ایتھکس ہیں, ایک کرائیٹیریا ہے اس کا, ورلڈ وائڈ بھی ایک کرائیٹیریا ہے. پھر ہمارا آرٹیکل 19 جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں, آرٹیکل 14 بھی اس میں کافی حد تک جو ہے ہماری معاونت کر رہا ہے اور ہمیں جو ہے ڈائریکشن بھی دی ہے, وہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن بات اب اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے سر, اور وہی آرٹیکل 19 کا میں حوالہ دیتے ہوئے کہ جس میں ہماری باؤنڈریز کا تعین کیا گیا. اب تو ہم اپنے جو فارن ریلیشنز ہیں, ہمارا پڑوسی ملک افغانستان, یعنی اس کے خلاف ایک ایسا ایگریشن اور ایک ایسی ایگریسو ٹون جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ ہمارا کوئی قومی بیانیہ ہے یا یہ ہماری کوئی فارن پالیسی ہے. اور خدا نہ خواستہ یعنی ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ مذہب کے اندر بھی درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک فرقہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت خطرناک ہے سر. فرقہ تو آپ دیکھیں, جس کو ہم کلٹ کہتے ہیں نا, فرقہ فتنہ, یہ تو بن چکا ہے پاکستان میں. کچھ اگر یہ 2022 میں اپریل مئی میں اگر یہ حکومت نہ ہٹائی جاتی تو پیغمبری کے دعوے بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ آلموسٹ لوگ توبہ نعوذ باللہ وہ کرنے لگے تھے. اور وہ تو اپنا, آپ کو پتا ہے کہ مذہبی ٹچ میں لوگ بہت آگے نکل گئے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی باتوں سے میں بالکل میں انحراف نہیں کر سکتا, اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ صحافیوں پر, اچھے صحافیوں پر, کچھ اس طرح ہمارے دوست, جس طرح قابل دوست بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہمارے حماد صاحب اور لائرز ہیں ہمارے, ان کو بٹھا کے اگر ہم ان سے کچھ سفارشات لے لیں تو یہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں آنریبل منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انفارمیشن منسٹر اور آئی ٹی منسٹر دونوں کو بٹھا کے میں ان کے ساتھ. سر ہمارے ساتھ RIUJ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی نمائندگی بھی موجود ہے, موسٹ سینئر جرنلسٹ بھی موجود ہیں, میں خود ممبر ہوں اور ہم بہت ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. اختیار ولی صاحب نے جو بات کی ہے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا میں, آپ لوگوں دونوں سے میری خواہش ہوگی. ہمارا حسن صاحب کہ تجاویز ذرا ون لائنر بتائیے گا کہ سر ہماری پنچ لائن اور فوری طور پر, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہمیں فوری طور پر سرجری کی ضرورت ہے, ایمرجنسی ہے, یہ اس میں کوئی ہم نے کوئی لانگ ٹرم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی کہ ہمیں جو ہے 6-8 ماہ کی ڈوز کی ضرورت ہے. سب سوشل میڈیا فوری طور پر جرنلزم کا معیار مقرر کیا جائے, وہ تو آلریڈی ہے, یعنی اس کے قوانین ہیں, اس کے ایتھکس ہیں, وہ مقرر کیا جائے. اور پارلیمنٹ اس حوالے سے انتہائی سخت قانون سازی کرے کہ جس کی خبریں غلط ثابت ہوں, جو بدزبانی کرے اس کے خلاف کیا کیا اقدامات ہوں گے. پی کا قانون ٹھیک ہے موجود ہے, لیکن اس حوالے سے مزید پیش رفت ہونی میں آج بھی ہم نے سائبر کرائم سے مدعو کیا تھا, دیکھ بھی رہے ہوں گے, وہ تشریف نہیں لے کر آئے بلکہ انہوں نے پھر دوبارہ رابطہ بھی نہیں کیا. ان کو آنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے FIA کا جو خاص طور پہ سائبر کرائم ونگ ہے اس کی بات کرتے ہیں. جی آصف بشیر چودھری صاحب, تھوڑا کنکلوڈ کیجئے گا ون لائنر کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا اور خود احتسابی بھی ہم نے کی اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. موو فارورڈ. جی دیکھیں, جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ سائبر کرائمز, ایک سائبر کرائم کیا ہوتے ہیں, آن لائن جرم. ایک ہوتا ہے آن لائن رائے دینا یا کسی کے تشخص کو خراب کرنا, اس کے بارے میں گمراہ کن بات کرنا یا رائے دینا, یہ سائبر کرائم میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو میرا ون لائنر یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ پنڈی سے ہمارے جو ابھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں بٹ صاحب, انہوں نے UK میں بہت سارے کیسز جیتے ہیں. پاکستان کے بہت سارے وہ پروپیگنڈا میڈیا ہاؤسز UK میں اپنی علیحدہ بیم دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہیں فائن ہوتا ہے. تو آپ UK ماڈل کو فالو کر لیں. UK ماڈل کیا ہے؟ UK میں کیوں آپ غلط خبر نہیں دے سکتے, UK میں کیوں گالی نہیں دے سکتے؟ ان کا سر سائبر کرائم اور ان کا جو سائبر کرائم نہیں ہے, یہ کرائم نہیں ہے. دیکھیں رائے کرائم نہیں ہے, رائے از ناٹ اے کرائم, رائے از ناٹ اے کرائم. رائے کی تو ہم مخالفت ہی نہیں, دیکھیں تو رائے کی مخالفت, لیکن جس رائے سے کسی کا تشخص خراب ہو یا اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو, اس پہ لائبلٹی نیشنل, کیا ہم اپنی قومی سلامتی, اپنے فارن ریلیشنز, جس آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا اس میں حدود و قیود کا تعین کیا گیا. حدود و قیود کا تعین ہے. قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں, کسی کی رائے دینے سے قومی سلامتی پہ ایسا حملہ نہیں ہو جاتا. ہمیں چاہیے اس کو اکاؤنٹیبل کریں اور جھوٹا ثابت کریں کہ یہ دیکھیں اس کی رائے ٹوٹل غلط ہے اور گمراہ کر رہے لوگوں کو. جھوٹے ثابت بھی ہو گئے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سر وہ رائے نہیں دے رہے نا, ہم تو رائے پہ بات ہی نہیں کر رہے, رائے آپ دے سکتے ہیں, وہ تو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے پوری دنیا میں. کسی کو جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکا نا. مسئلہ از دس کہ پیکا کے تحت آپ نے ایک بندے کو سزا نہیں کر سکے, تو آپ کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے سارے,
اور اس کا سر جوڑ کے حل نکالنا چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے معزز چیف جسٹس سمیت اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز صاحبان ہیں ان کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کی ٹرولنگ جو ہے اس کے منفی اثرات سے کیسے بچا جائے گا, اور فیک نیوز کے روک تھام کے لیے جو اقدامات ہیں, سپیڈی ٹرائل کیسے ہوگا, سائبر کرائم کیا ہے, کرائم کا تعین بھی کرنا ہے کہ کرائم کس کیٹیگری کا ہوا ہے, اور فوری طور پر سپیڈی ٹرائل. یہ ہماری آج کی کنکلوژن ہے جو تمام ہمارے آج معزز مہمان تھے. اور 71 ملین سے زائد لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں, اس میں نوجوان جو معذرت کے ساتھ تھوڑے امیچور ہیں, جنہوں نے 90s سے پہلے کی سیاست, پاکستان کا پولیٹیکل کلچر, پاکستان کا ماضی اور تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے رفقا, ان کو کبھی سٹڈی نہیں کی. انہوں نے میثاق مدینہ کے ماڈل کو کبھی سمجھا ہی نہیں. آج سے 1450 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کا ایگریشن نہیں دکھانا. آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. آپ نے ہمیشہ اپنے اخلاق سے, اپنے گفتار سے اور اپنے عمل سے لوگوں کو مسلمان کیا اور اپنے گروہ میں شامل کیا, نہ کہ انہوں نے کوئی ٹرولنگ کی, جھوٹا پروپیگنڈا کیا. اے خدا کے بندوں اور نوجوانوں, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو, اگر تو اس کے پیروکار ہو تو اس کو فالو کرو. انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو کیا ان کے ارشادات تھے, فرمودات تھے, مختلف احادیث میں اس کا ذکر ہے, بخاری شریف میں, ترمذی میں, ہر جگہ پہ آپ کو اویلیبل ہے. آپ اس کو جا کر اسٹڈی کریں اور 90 سے تھوڑا پہلے بھی جائیں. گفتگو تمام آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. اور ناظرین, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اسے کاؤنٹر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.